से भी करीब तर है वो मौत है। मौत कितनी करीब है ये हम में से किसी को कोई खबर नहीं कि सांसों की माला कब टूट जाए और ये मोती खाक में मिल जाए। दोस्तों, आप जानते हो जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो नतीजा ज़ीरो पर जल्दी आ जाता है। मेरी और आपकी ज़िंदगी की गिनती ये उल्टी शुरू हो चुकी है और हम लोग मरने तक धोखे में रहे, इस गुमान में जीते रहे कि हम दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं होते, हम दिन ब दिन छोटे हो रहे हैं। इस दुनिया में आने की तरतीब है, पहले वालिद बाद में बेटा, लेकिन यहाँ से जाने की कोई तरतीब नहीं। बस एक लंबी लाइन लगी है, उसमें आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ। मेरी बारी न जाने कब आ जाए, आपकी कब आ जाए, कोई खबर नहीं। हम 100 साल भी जिएंगे तो बिल आखिर मरेंगे, क्योंकि मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं। हमारी जिंदगियां हादसात से भरी पड़ी हैं और बाज़ हादसे ऐसे होते हैं जो तड़पा देते हैं। दोस्त वादा करके गया कि 1 घंटे बाद हम दोबारा मिलते हैं, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद उसी महल्ले की जामिया मस्जिद से उसके मरने की खबर मिली। कानों का धोखा लगा कि इतना बेवफा तो नहीं कि दुनिया छोड़ जाएगा, लेकिन जब उसके वेड़े तक पहुंचे तो वहां सफ़े मातम बिछी हुई थी। वो वक्त आने वाला है दोस्त, हम नहीं होंगे, चंद दिन यादों के चिराग। और ये दुनिया का मिजाज आप अच्छी तरह जानते हो, ये चंद दिन याद रखते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं। कभी मिसाल दी जाती होगी इस शहर सियालकोट के या इस कोटली लोहारा के 2 जवान जिनकी दोस्ती, और वो बड़ी बेमिसाली दोस्ती के एक जैसे कपड़े पहनते हैं, दिन में 2-4 दफ़ा मुलाकात न करें तो चैन नहीं आता, खाना इकट्ठे बैठ के खाते हैं। लेकिन तल्ख हकीकत यह है दोस्त, दोस्त की कब्र पर सिर्फ मिट्टी डालने का रवादार होता है, बाद में भूल जाता है कि उसकी कब्र कहाँ है। भाईजान, मनामन मिट्टी के नीचे आपने जाना है, मैंने जाना है, हिसाब आपने देना है, हिसाब मैंने देना है। जब हिसाब अपना अपना है तो अमल भी अपना अपना है। कोई खबर नहीं कब किस वक़्त हम इस दुनिया से चले जाएं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के जुर्मट में थे, इरशाद फरमाया कि ज़िंदगी और मौत के बारे में तुम्हारी राय क्या है। एक सहाबी अर्ज़ करते, आका फजर की नमाज पढ़ी है, पता नहीं अल्लाह ताला ज़ोहर की नमाज पढ़ने की मोहलत दे के न दे। तो हुजूर फरमाते ये लंबी उम्मीद है। और ये फजर से ज़ोहर का दुरानिया कितना है, तकरीबन 8-9 घंटे। 8-9 घंटे ज़िंदा रहने की बात की तो हुजूर ने क्या फरमाया, लंबी उम्मीद है। आज हम किसी को आखिरत की बात सुनाए ना तो लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां बड़ी हैं, बच्चे छोटे हैं, थोड़े से सियाने होंगे तो फिर हम जाने या अल्लाह का घर जाने। 5 वक़्त बाजमात नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद की सफाई सुथराई हमारे कंधों पे। और ये कौन कह रहा है जो एक सांस का भी मालिक नहीं? कोई दावा कर सकता है कि मैं मर्जी से सांस को नीचे भी लेके जाऊंगा और मर्जी से ऊपर भी लेके आऊंगा? और भाई, हमें तो खबर ही नहीं कि जो सांस नीचे गई है ऊपर आए कि ना आए, और ऊपर वाली सांस नीचे जाए कि ना जाए। जो एक सांस का भी मालिक नहीं था, उसने 1.5 अशरा जिंदा रहने की कहानी सुना दी। सहाबी रसूल ने फजर से जोहर 8-9 घंटे की बात की तो मेरे नबी फरमाते लंबी उम्मीद है। एक सहाबी अर्ज करते जोहर पड़ी है, पता नहीं असर नसीब हो कि ना हो, फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते हैं असर पड़ी है, पता नहीं मगरिब नसीब हो कि ना हो। उन्होंने इसलिए कहा कि इसमें वक्त थोड़ा होता है, तो मेरे नबी फरमाते लंबी उम्मीद है। एक सहाबी अर्ज करते आका मगरिब की 1 रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी नसीब हो कि ना हो, तो मेरे नबी फरमाते सहाबा कोई फजर से जोहर, कोई जोहर से असर, कोई असर से मगरिब, और कोई मगरिब की 1 रकत की बात करता है। फरमाया मैं मोहम्मद तो कहता हूं कि एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरने की मोहलत मिले कि ना मिले। जो मौत है वो इस कदर करीब है। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते, बेटा तौबा में ताखीर न करना, मौत अचानक आ जाती है। दरियाए दजला के किनारे एक बहुत बड़ा नाम हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह अपने तलामुज़ा के साथ तशरीफ़ फरमा थे, और आपने वहाँ बैठे बैठे तालीम के लिए तयम्मुम किया। एक जवान खड़ा हो गया, उसने कहा मौलाना सवाल है, पानी की मौजूदगी में क्या तयम्मुम जायज़ होता है? तो आप फरमाते बेटा पानी मुयस्सर आ जाए तयम्मुम खुद बहुत टूट जाता है। तो उसने कहा जब आप मसले की नौइयत से बाखबर है
یہ 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت معروف فرماتے میرے بچوں، میرے بیٹو، یہ تعلیم کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے کیا۔ پھر اپنی طرف اشارہ دیا کہ یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلا ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے؟ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ بھائی جان، جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی، اور جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، پھر ان سے عمل کی راہیں روٹ جاتی ہیں۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، اور سنیے گا کتنے بڑے بڑے نام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، آپ نے ملازم رکھا۔ میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، ملازم کیوں رکھا؟ وہ رات کو آ کے پاؤں دباتا تھا۔ اس بات کی ماہانہ تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں دوست، ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے کہ تو نے آنا ہے، کنڈا کھڑکانا ہے اور آ کے کہنا ہے کہ عمر موت کو مت بھولنا۔ وہ آتا، کنڈا کھڑکاتا، پیغام دیتا، چلا جاتا۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار، ایک دفعہ وہ آیا، جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت آنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا موت کا کھٹکا جاتا رہا؟ کہا اسی طرح برقرار ہے۔ تو کہا چھٹی کیوں دی؟ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے اب تو نے کیا موت یاد کروانی ہے؟ یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ جوانوں، یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یار جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ قریب قیامت ہے، اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ سائل کا دوسرا سوال سنیے گا، اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائے عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ اور آج دیکھ لے صبح سے شام اور شام سے صبح تک دوڑی دنیا کی ہے، رنڈی رونا ہی دنیا کا ہے۔ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا بیوی بچے ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے خدرے کا نام دین نہیں۔ اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اسلام کہتا ہے رزق حلال کما کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا۔ رومی فرماتے کشتی سطح آب پہ رہے تو خیر صلاح، نہ ڈوبے گی نہ مسافر کو ڈوبنے دے گی، کنارہ دے گی۔ کشتی میں پانی آیا خود بھی ڈوبے گی، مسافر کو بھی لے ڈوبے گی۔ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر اوپر، خیر صلاح۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں بچا تھا ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات آئی کہ دنیا دار ہوگا بہت بڑا، لیکن دل کے آئینے پہ فرماتے جب نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ سائل کا تیسرا سوال، اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائیں کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے۔ دوست جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے،
جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے نا پھر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اکثر لوگ ملتے ہیں وہ فخر سے کہتے ہیں دوست کی دعوت پہ گئے اور وہاں ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ گناہ کی سزا یہ ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ یار فطرت میں گناہ ہے، بھول جانا ہے، گناہ کر کے اترانا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑنے چاہیے، گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے، گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ۔ پچھلے پہر آنا ہوگا یار، آنسو بہانے ہوں گے، کیونکہ توبہ کا در بند نہیں ہوا، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یار، صرف 2 آنسو اس کی چوکھٹ پہ لے آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور بھائی جو گناہ چھوڑتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا، اور کیا کہتے ہیں اللہ اگر میں پلٹ رہا ہوں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی 20 سال عبادت کی قبول کی، 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، رب رحیم بھی ہے، رب کریم بھی ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا، اور آپ جانتے ہو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے، فن ہے تو فنکار ہے، فن کمزور ہوا تو کون فنکار کو جانتا ہے؟ بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن جب بستر علالت پہ آ گرے، زندگی موت سے لڑنے لگے، تو بھائی جان کوئی زخموں پہ مرہم پٹی کے لیے نہ آیا، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ، یہ مدینے کا گویہ جس نے ساری زندگی جو ہے وہ گانا گایا اور پیٹ کی آگ بجھائی، بڑھاپا آیا، آواز گئی، کسی نے منہ بھی نہ لگایا، ایک تو ندامت ہوئی کہ مالک کہاں زندگی گزار دی، جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رونے لگا ہے، کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اور ساتھ کہتا ہے اللہ میں بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا ہی بندوبست کر دے۔ یہ اپنے مالک سے وہ گویہ عرض کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت ہیں، خواب میں آواز آئی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے۔ سنو دوست، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی، جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی نا، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہتے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی رکو، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے پکارا تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس دوست ایک چیخ ماری اور جانے آفرین کے سپرد کر دی، اور اس کا اعزاز کہ اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا اور اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اتارا۔ جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ سائل کا آخری سوال گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائے کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ قبر کے معاملے دوست بڑے ڈاڈے ہیں، عثمان غنی کانپ جاتے تھے۔ کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بات کے ہیں۔ قبر جنت کا باغ ہے دوست، قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ القبر بیت الدیان، یہ کیڑوں کا گھر ہے۔ میرے نبی فرماتے اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا، تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا ہوگی۔ مختصر سی زندگی ہے، ایک بار آئے ہیں، ہم نے دوبارہ آنا کوئی نہیں۔ اتنی محنت ضرور کر کے جاؤ کہ جب داور محشر کے سامنے پیش ہو، ندامت نہیں بلکہ سر پر عزت کی دستار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ حافظ صاحب کے والد گرامی ماں جی بھی دنیا سے، والدین کی اللہ کامل مغفرت فرمائے، جنت میں گھر عطا فرمائے، اور بیٹوں کو ساری زندگی اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق
حضرت گرامی قدر